सब है देखो मैं हवाई जहाज़ चला रहा था तो एक्सीडेंट हो गया, जहाज़ गिर गया, जहाज़ भी ख़त्म हो गया, वो भी ख़त्म हो गया, मर गया। ब्लैक बॉक्स बच जाता, ब्लैक बॉक्स जो है वो सर्वाइव कर उसमें रहता, वो ख़त्म नहीं होता, तो उसके अंदर रिकॉर्ड हो जाता है वेदर टेक्निकल फेलियर और ह्यूमन फेलियर क्या रीज़न रहा है। वो रिकॉर्ड में वो मिल गया ब्लैक बॉक्स। उस ब्लैक बॉक्स में चेक किया गया तो उसमें उसकी आखिरी आवाज़ थी जब वो जहाज़ नीचे गिर रहा होगा और अपनी मौत को सामने देख रहा होगा, ओ गॉड सेव माई लाइफ, आई वॉन्ट टू लिव। ज़िंदगी भर का खुदा नहीं है, जब मौत को सामने देख रहा है तो किसको पुकारेगा? दिल की पुकार है अल्लाह। पानी में आप डूब रहे हैं, डूब रहेगा, सैकड़ों मील कोई नज़र, किसको पुकारेगा? अपने अब्बा को पुकारेगा, अपने अम्मा को किसको पुकारेगा? वो दिल की आवाज़ है। वो जितना दिल की आवाज़ ये करीब होगी उतना आदमी चैन सुकून, जितना दूर होगा उतने परेशान बेचैन हो। दो निज़ाम अल्लाह ने चलाए हैं, एक ज़ाहिरी एक बातनी गैबी। ऐसा इसको ऐसे समझिए जैसे हमारा जिस्म है ये ज़ाहिर है, लेकिन जिस्म असल नहीं है, रूह असल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल किया गया, गैर ईमान सवाल किया, रूह क्या है? आप रूह को डिफ़ाइन कीजिए, रूह क्या है? बहुत से सवाल करते थे ताकि अल्लाह के नबी जवाब न दे सकें, कोशिश करते थे रूह क्या है। इससे पहले कि अल्लाह के नबी उसका जवाब देते कि रूह ये है, वही आ गई और वही में अल्लाह ने कहा कि इनसे कह दीजिए कि रूह जो है मेरा एक अम्र है, एक ऑर्डर है। कोई शक्ल नहीं होती रूह की, इंसान की शक्ल होती है, एक अम्र है। जब मैं चाहता हूँ डालता हूँ, जब चाहता हूँ निकाल लेता हूँ। माँ के पेट में एक मेरे दोस्त थे, अपनी अहलिया को ले गए, क्या बच्चा बहुत अच्छा है, सही हरकत कर रहा है। फिर 15 दिन के बाद गए, बोले बहुत देर से आए, मर चुका है, एक हफ्ते में। कभी कभी रूह डाल कर निकाल लेते हैं, कभी पैदाइश पर निकाल लेते हैं, कभी 90 साल में निकालते हैं। 200 जवाब हैं मरने के, मेडिकल साइंस में 200 जवाब मरने के हैं। आज तक कोई 200 जवाब का मतलब कोई जवाब ही सही नहीं है, तभी तो 200 जवाब है। इस वजह से इंसान मरता है, ये रीज़न, ये रीज़न, ये रीज़न। 200 जवाब खुद ये बता रहे हैं कि कोई जवाब सही नहीं है। इंसान तय कर ही नहीं सकता, उसकी पैदाइश भी उसकी मर्ज़ी से नहीं होती है। वो चाहते हैं कि हम पैदा हों इनके घर में, ये मेरे माँ बाप हो। मौत भी अपनी मर्ज़ी से नहीं होती है। तो कॉमन सेंस है, जब पैदाइश अपनी मर्ज़ी से नहीं और मौत अपनी मर्ज़ी, तो बीच में क्यों अपनी मर्ज़ी चलाते हैं, मनमानी करते हैं? वी आर हेल्पलेस एट द टाइम ऑफ बर्थ, वी आर हेल्पलेस एट द टाइम ऑफ डेथ। So why we want to become free and without under any power, तो कुछ भी करें, क्यों करते हैं? तो रूह निकल गई, ये मुर्दा यार, इसकी आंखें तो हैं, देख नहीं सकता है, ज़बान है, बोल नहीं सकता, क्या कम हो गया? रूह निकल गई, रूह निकल गई। रूह असल है, रूह है तो दुबला पतला भी चलेगा, और रूह नहीं तो मोटा भी पड़ा रहेगा। रूह असल है, बातिन असल है, गैब असल है, छुपा हुआ असल है। ज़ाहिर जो होता है वो उसका अक्स होता है। फ़ैसला तो गैब में होता है, ज़ाहिर होता है वो। हम ज़ाहिर पर फैसला करते हैं, हम ज़ाहिर से मुतासिर होते हैं, हम ज़ाहिर से मरूब होते हैं, हम ज़ाहिर पर डिसीजन लेते हैं। कभी गलत होता है, कभी सही होता है, क्योंकि हमारी सोच कितनी है, हमारी इंटेलिजेंस कितना है, कितना इंटेलिजेंस है, कहाँ तक सोच सकते हैं। एक ज़ाहरी निज़ाम है, उसके पैरेलल गैबी निज़ाम है। वो निज़ाम जो छुपा हुआ है, जिसके तहत सारी चीज़ें चल रही, उसको समझने के लिए दो रोशनियाँ हैं। ज़ाहिर निज़ाम को भी समझने की रोशनी है, और गैबी निज़ाम को रोशनी होगी तो नज़र आएगा, रोशनी होगी तो नज़र नहीं होगी तो अंधेरा होगा। अंधेरे में ठोकर लगती है, नुकसान होता है, गिर जाता है आदमी। अंधेरे में तो नुकसान ही होता है। ज़ाहिर को भी समझने के लिए दो रोशनी चाहिए, जो अल्लाह ने प्रोवाइड किया है। दिन की रोशनी, सूरज की, अंधेरा हो तो कुछ नज़र नहीं आएगा। मैं इलाहाबाद में था 15-20 साल पहले, सोलर एक्लिप्स लगा, सोलर एक्लिप्स, यानी वो 1 बजे के टाइम ज़ोहर करीब, और वो पूरा शुरू में पूरा सूरज दिख रहा था, धीरे धीरे वो पूरा ढक गया, पूरा काला हो, और बिल्कुल शाम हवा ठंडी लगी,
تو دیکھا میں نے اس وقت جو ہے جانور جو ہیں وہ گھر جا رہے ہیں، بیل بھینس، چڑیا اپنے گھونسلے میں جا رہی، تو وہ تو سمجھ رہے اندھیرا ہو گیا ہے، رات ہو رہی، شام، اور چلو گھر کو چلیں۔ ہمیں آپ سمجھ میں آ رہے تھے نہیں بھائی اندھیرا نہیں، وقتی طور پر ہے، اندھیرے نظر نہیں آئے، روشنی میں نظر آئے گی، روشنی میں نظر آئے گی۔ تو دن میں ہے سورج کی روشنی، اچھا روشنی بھی سفیشینٹ روشنی ہو، اب یہ روشنی ہے، اب اس پہ 0 پاور کا لگائے تو شاید قرآن شریف پڑھنا مشکل ہو جائے گا، روشنی بھی ہو، سفیشینٹ روشنی ہو تو پھر صحیح نظر آئے گا۔ ایک سورج کی روشنی ہے اور ایک چاند کی روشنی ہے، رات میں چاند ہزاروں نظام چھپے ہوئے ہیں، جہاں تک ہم پہنچ سکے نہیں تو جہاں نہیں کہتے ہیں کہ ہم انسان کا علم ہمیشہ اس کے جہالت سے کم ہوگا، جہالت ہمیشہ زیادہ رہے گی۔ انگلش میں کہا ہوا the more I discover the more I learn the more I discover my ignorance۔ ارے میں بھی جاہل تھا، میں بھی نہیں جانتا، میں بھی جانتا۔ کچھ جانے پہ تکبر تو وہ کرتا ہے جو بہت جانتا ہوں، بہت نہیں جانتے آپ، بہت نہیں جانتے آپ، دھوکہ ہو جاتا ہے کہ بہت جانتا ہوں۔ تھوڑا اللہ نے تھوڑا علم دیا ہے، تھوڑی معلومات دی ہے، تھوڑے پہ کیا کرو گے تم؟ جو جس نے دیا اس سے معلومات لینی پڑے گی تاکہ یہ تھوڑا معلومات بھی آپ کو صحیح گائیڈ کر سکے۔ تو سورج کی روشنی دن کے لیے، چاند کی روشنی رات کے لیے، چاند نہیں تو ستارے ہیں، ہے نا، ستاروں کو بنائے تاکہ تم اس کی ہلکی روشنی میں راستہ دو، سمندر میں راستہ مل جائے۔ یہ روشنی ہے ظاہری نظام کو سمجھنے کے لیے، غیبی نظام کو سمجھنے کے لیے کہ قبر ہے، حشر ہے، آخرت ہے، اللہ ہے، فرشتے ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، جو کچھ ہم سنتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے، اور ویسے ہی سمجھنے جیسے ہم دن میں سورج میں سمجھتے ہیں، چاند میں، اس کو سمجھنے کے لیے اور اس پر یقین آنے کے لیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے 2 روشنی ہے۔ ایک روشنی ہے قرآن کی 6200 300 400 جو بھی آیت، ایک وہ روشنی ہے، نور ہے، وہ قرآن نور ہے، جہالت سے نکلتا آدمی نور سے آتا۔ تو ایک قرآن کی روشنی ہے 6000 سے اوپر آیت، وہ روشنی ہے، نور ہے، کیا سچ ہے، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا ایمان ہے، کیا کفر ہے، کیا سچائی ہے، کیا انصاف ہے، کیا ظلم ہے، سب اس میں ہے، سب اس کے اندر ہے۔ ھذا بلاغ للناس، ھذا بلاغ مسلمین نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں ھذا بلاغ، دس از میسج فار ہیومینٹی، پوری انسانوں کے لیے میسج ہے اس کے اندر۔ کیا میسج ہے؟ ارے پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا نا، پڑھیں گے سمجھ میں آئے گا۔ یا الذین آمنوا، یا الذین آمنوا، یا الذین آمنوا، ارے بار بار اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے؟ 3 دفعہ کہتے، 4 دفعہ کہتے۔ بیٹا باپ بلاتے ہوئے، بیٹا عبداللہ ادھر آؤ، عبداللہ ادھر آؤ، ارے 2-3 دفعہ ابا بلا رہے، کوئی ضروری بات ہے؟ ہاں ابا کہیے، کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا بات ہے؟ کوئی ضروری، تبھی تو 3-4 دفعہ آواز دے رہے۔ اللہ 3-4 دفعہ آواز نہیں دے رہے ہیں، 90 سے ایک کم، 89 دفعہ تقریباً۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، ہم چلے جاتے ہیں، ہم سنتے نہیں، ہم دھیان نہیں دیتے۔ سننا چاہیے، اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا بات، ادھر آؤ، ادھر آؤ، سکون کی بات بتانا چاہتا ہوں، کامیابی کی بات بتانا چاہتا ہوں، عزت کی بات بتانا چاہتا ہوں، برکتوں کی بات بتانا چاہتا ہوں، زندگی دنیا میں کیسے خوشحال بنے گی وہ بتانا چاہتا ہوں، موت کیسے اچھی ہوگی، موت کیسے تحفہ بنے گی، موت کو تم کیسے ویلکم کرو گے، موت کی تیاری اگر نہیں ہے تو قیامت سے پہلے قیامت ہے، اور موت کی تیاری ہے تو کیسی موت اچھی ہو جائے، وہ بتائے اس کے اندر تم کو، تمہاری موت کیسی اچھی ہو، تمہاری زندگی کیسے اچھی ہو، تمہارے یہاں بھی کیسے اچھا ہو، تمہارے وہاں بھی کیسے اچھا ہو، دونوں جگہ پہ اسے بتایا گیا ہے۔ ایک قرآن کی روشنی ہے، اس کو پڑھنا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا، اور دوسری روشنی حدیثوں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور، ان کی باتیں نور، 10 لاکھ تقریباً حدیثیں بتاتے ہیں، 1 ملین کے آس پاس 10 لاکھ حدیثیں ہیں، قرآن کی اتنی آیتیں اور یہ احادیث پاک، یہ جب نور اور روشنی ہم حاصل کریں گے تو پھر ہم کو موت، قبر، آخرت سمجھ میں آئے گی، اور یہ حاصل ہم نے نہیں کیا، اچھا جتنا حاصل کیا اتنی نظر آئے گی، اتنی نظر آئے گی، جتنی روشنی اتنا راستہ کلیئر، تو جتنا ہم حاصل کریں گے، اللہ نے کہا کوشش کرو، اللہ نے کہا کوشش کرو، تدبر کرو، غور کرو، کوشش کرو، ہاتھ پیر مارو، تلاش کرو۔ تدبر نہیں کرتے تم، غور فکر، ایسی کیزول اپروچ، یعنی غور کرو، غور کرو۔
ایک لقمہ کھاتے ہیں، ایک گھونٹ پانی پیتے ہیں، پیشاب اس سے بنتا اور فضلہ اس سے بنتا، خون اس سے بنتا، چربی اس سے بنتی اور آنسو اس سے بنتے اور اس سے تھوک اس سے بنتا، بلغم اس سے بنتا، صفرا اس سے بنتا، سودا اس سے بنتا، نہ جانے کیا کیا بنتا رہتا۔ خون کا کلر الگ ہے، پیشاب کا کلر الگ ہے، آنسو الگ ہے اور تھوک الگ ہے، کیسے بنا رہا ہے؟ کہ تم باہر نہیں اندر دیکھو، باہر بھی دیکھو گے تو اندر بھی دیکھو تم، روشنی ضروری ہے۔ آج ساری انسانیت ٹھوکریں کھا رہی ہے، ڈیولپمنٹ ہے، میٹیریل، اکنامک، انڈسٹریل ہائی۔ چائنا میں ایک ریسرچ ہوئی بھی، چائنا میں اکنامک پاور، چائنا میں ہماری جماعت گئی بھی تھی 16 میں، صحابہ کی مزار ہیں وہاں پر، حضرت سعد بن وقاص تو یہاں پر، حضرت سعد وقاص وہاں دفن ہے، لائن لگی رہتی ہے ایصال ثواب کرنے کے لیے، اتنی رونق ہے، اتنی نور ہے کہ دل نہیں چاہتا ہٹنے کے لیے۔ چائنا میں پروگریس بہت کی، اکنامک پروگریس، انڈسٹریل پروگریس، چائنیز پروڈکٹ سب کو پیچھے چھوڑ دیا، بڑی سپر پاور اس سے پیچھے ہو، اس پر ریسرچ ہوئی، پی ایچ ڈی ہوئی، اس کا کنکلوژن دیا گیا، ریکمنڈیشن کنکلوژن ریسرچ کے بعد جیسے آتا، اس میں ریسرچ لکھا گیا، اس میں لکھا، ریسرچ کرنے والوں نے لکھا، دا ہیپینیس اینڈ کنٹینٹمنٹ آف چائنیز پیپل has not kept pace with the economic and industrial progress of the country۔ یہ بہت زیادہ ہے انڈسٹریل میٹیریل، لیکن یہ خوشی جو ہونا چاہیے، جو اطمینان ہونا چاہیے، جو سکون ہونا چاہیے، وہ اس کے یہ نیچے ہے، یہ اوپر ہے۔ یہ جو ان کے اسٹیٹسٹکس ہوتے ہوئے بتا رہی ہے، یہ میچ نہیں کر رہا ہے۔ اسی لیے کچھ کنٹری میں ہم نے سنا ہے کہ منسٹری آف لونلینس بھی ہے، کچھ کنٹری میں نے سنا ہے منسٹری آف ہیپینس بھی ہے۔ کیا ضرورت ہے اس کی؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اندھیرا ہوگا تو نظر نہیں ہے، ساری دنیا ٹھوکریں کھا رہی ہے، کوئی کسی کے پاس حل نہیں ہے۔ یہ بڑے بڑے ان کے انٹیلیجنٹ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میٹیریلزم از ناٹ اے سلیوشن ٹو دا پرابلم۔ کرو گاڑی اچھی بناؤ، یہ اچھی سب کرو، انتہا پر پہنچ جاؤ۔ اب تو صرف فنگر پہ ہی کام ہو رہا ہے، ایک ٹائم آئے گا سوچنے پہ کچھ ہونے لگے گا، کر لو، لیکن سکون نہیں ملے گا، اطمینان نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ ہم نے ایک سیمینار کیا تھا کالج، ایک ہوٹل میں کیا تھا، ساگر پلازا ہوٹل تھا، اس میں سیمینار، انٹرنیشنل سیمینار تھا، ہمارے ڈپارٹمنٹ سے ہوا تھا وہ، فاسٹرنگ انٹرپرینورشپ اس کا ٹائٹل تھا، انٹرپرینورشپ کو کیسے بڑھایا جائے، کمرشل ٹاپک تھا، مینجمنٹ ٹاپک، فاسٹرنگ انٹرپرینورشپ اس کا ٹائٹل تھا۔ اس میں باہر سے لوگ آئے تھے، ریسرچ پیپر پریزنٹیشن وغیرہ فارن کنٹری سے آئے تھے۔ اس میں ایک ترویدی صاحب تھے، ان کو ہم نے بلایا تھا ایز اے کی نوٹ اسپیکر، پہلا اسپیچ، انوگرل اسپیچ، اس کے بعد سیمینار شروع ہوتا ہے۔ تو آدھا پون گھنٹہ انہوں نے بات کیا، انہوں نے جو بات کی اس میں سے ایک جملہ میں بتانا چاہتا ہوں، 15-20 سال ہو گئے ہوں گے، کہہ لگے میں 60-70 کنٹری گھوما ہوں، ورلڈ میں 60-70 کنٹری میں گیا ہوں، اور وائس چانسلر بھی تھے کسی یونیورسٹی کے، اور میں نے بہت پڑھا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں دنیا میں 5 پرابلم ہے، ان کے اپنے نظریے سے 5 پرابلم ہے۔ کیا کیا پرابلم ہے؟ ان امپلائمنٹ، پاورٹی، پاپولیشن، الٹریسی، یہ بڑے بڑے پرابلم دنیا کے، کہیں آبادی بڑھ رہی کہیں کم ہو رہی ہے نا، تو 5 بڑے، یہ بڑے بڑے پرابلم ہیں، ان امپلائمنٹ، پاپولیشن، الٹریسی۔ جی یہ بڑے 4 تو 5واں کیا ہے؟ 5واں پرابلم کیا ہے جو انہوں نے آخر میں کہا؟ 5واں پہلے ہے، 4 بعد میں، 5واں پہلے ہے، تو 5واں کیا؟ یہ کیا کون سا پرابلم ہے؟ کہ لئے ریس لیسنس، بے چینی جو ہے دنیا کی 1 نمبر کی پرابلم ہے۔ یہ ڈپریشن اسی کا نتیجہ ہے۔ دنیا کی 2 بیماریاں بڑھ رہی ہیں، شوگر اور ڈپریشن۔ ڈپریشن ہے، سائیکولوجیکل اینگزائٹی۔ کرونا کے ٹائم میں 2 سالوں میں جتنے ذہنی مریض دنیا میں پیدا ہو، شاید سے پہلے نہ پیدا ہوا ہے۔ اور ایک بار میں نے پڑھا تھا، ابھی آپ جسمانی علاج کر رہے ہیں، آپ کو ذہنی علاج کرنا پڑے گا، اتنے لوگ بیمار ہو۔ خوف، کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ گھر کے اندر بھوک ہے، باہر موت ہے۔ کھڑکی بھی، غریب کو بھی اللہ نے جھونپڑے بند کر دیا، بادشاہوں کو بھی بند کر دیا اللہ۔ ایک نہ نظر آنے والا، نظر آنے والا تو نمرود کا مچھر تو نہیں، تو نظر بھی نہیں آتا۔
بڑی بڑی طاقتوں گھٹنے پر نیوکلیئر یہ بڑی بڑی طاقتوں دعویٰ کرتے تھے، اللہ کہا نہیں، گھٹنے پر لے کے آ گئے، اب بھی تو پہچانو، اب بھی تو مانو کوئی ہے طاقت۔ کیا ریسٹ بے چینی ایک نمبر کا پرابلم ہے۔ یہ بے چینی سے تو آدمی ڈرگس میں جاتا ہے، بے چینی سے آدمی شراب میں جاتا ہے، بے چینی سے آدمی غصہ اتارتا ہے، کہ بے چینی سے آدمی اگر شوہر ہے تو بیوی بچوں پہ ظلم کرتا ہے، بے چینی سے تو وہ اپنے سبارڈینیٹ پر انصاف نہیں کرتا ہے۔ لے جانے بے چینی کی کیا کیا شکلیں صورتیں ہوتی ہوں گی۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے جو میرے ہوتے ہیں، جو مجھے مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول والے جو ہوتے ہیں، جو میرے بندے ہوتے ہیں، میری بات مانتے ہیں، میرے نبی کی بات کو مانتے ہیں، لا خوف علیہم ولا یحزنون، ان کو خوف اور غم نہیں ہوتا ہے۔ یہ دو بیماری انسانوں کو لگی ہوئی ہے اس وقت دنیا، پورے دنیا میں، وہ صدر ہو یا بھیک مانگ رہا ہو، لا خوف علیہم ولا، اس کو ایک دفعہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، ان اللہ مع الصابرین، صبر بہت ضروری ہے، کئی دفعہ اللہ نے دہرایا ہے، تکرار کیا ہے۔ صبر ایسا ہے اسلام میں جیسے پانی انسان کی زندگی کے لیے، پانی نکال دو تو کیا لائف رہ جائے گی، صبر کو اسلام سے نکالے تو کیا رہے گا، ہر جگہ صبر ہے۔ ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہے ہیں، صبر ہے۔ ایک نے گالی دیا برداشت کر لیا، صبر ہے۔ صبر کی بہت سی درجے۔ اللہ کا لا خوف ہو، میرے ایسے بندے خوف نہیں ہوتا، ان کو غم نہیں ہوتا ہے، نہ خوف ہوتا ہے، دونوں سے آزاد ہوتے ہیں۔ آج ہیں امریکہ میں سب سے زیادہ دوا بکتی سکون کی، ایک ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں $13 بلین کی دوا 15 میں 16 میں سکون کی دوا بکی، $13 بلین سکون میں، بے سکون معاشرہ ہے۔ 10 میں سے 6 لوگ ذہنی بیمار ہیں اور نظر نہیں آتا۔ بھائی جسم میں پھوڑا پھنسی ہو آپ تو نظر آئے گا، ذہنی بیمار کہاں سے نظر، گھٹتا رہتا اندر اندر۔ لا خوف علیہم ولا یحزنون، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں بسم اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ۔ پوری آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کو پہچاننا سب سے بڑا علم ہے۔ یہ دے سم ون کریٹر، آنکھ دیا دیکھنے کے لیے، اندھا کرتا تو کیا کر سکتے تھے، کان دیا۔ ایک صاحب گئے ملنے کے لیے، اپنے دعوت کی نسبت سے گئے دعوت دینے کے لیے، ان کے گھر پہ گئے، بات چیت کیا، کہنے لگے آئیے میں اپنے بچے کو دکھاتا ہوں۔ اندر لے گئے تو بستر پر بچہ کہتا تھوڑا سا بڑا تھا، دونوں پیر نہیں، دونوں ہاتھ نہیں، ہاتھ تو پیر دونوں نہیں تھے، اور اندھا تھا، بول نہیں سکتا تھا، گونگا تھا۔ کہنے لگے بس اشارہ کرتا ہے تو کھلا پلا دیتے ہیں جو بھی ہو۔ ہمارے پاس کتنا کچھ ہے، ہم تو بہت ناشکر، اللہ تو بہت ناشکرے ہو، تم اللہ کو بہت ناشکری کرتے ہو، بہت ناشکری کرتے ہو۔ جی گیس، دلی میں گیس سلنڈر کروڑوں روپے گیس تو آپ خود لے رہے ہیں، آکسیجن اب مارا ماری ہو رہی تھی، سلنڈر نہیں مل رہا تھا جان بچانے کے لیے، کروڑوں روپے کا، بہت ناشکر ہے، بہت ہے۔ بہت سی خرابیوں میں اللہ نے بتایا تم ناشکرے بھی ہو، خرابی تو بہت سی ہیں، کنجوس بھی ہو، لڑنے والے بھی ہو، جھگڑالو بھی ہو، تکبر میں بھی آ جاتے ہو، لے لیتا ہوں تو مایوس بھی ہو جاتے ہو، وغیرہ وغیرہ، تو ناشکری بھی کرتے ہو۔ کتنا دیا کوئی اشارہ کرتا ہے کھلا دیتے، پلا دیتے، پیشاب پخان جو بھی کر دیتے، کچھ اشارہ کرتا ہے وہ۔ ہم کمپیئر کریں اس بچے سے، کہ میں کانپ گیا دیکھ کر کے، لیکن زندہ ہے وہ، مرا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے جو میرے بندے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کامیابی کی بنیاد ہے، جتنی مضبوط اتنی کامیاب۔ ہم چیزوں سے کامیابی کو مانتے ہیں، اللہ کا چیزوں سے کامیابی، ہمارے پیدا کرنے والے کی چیزوں سے کامیابی کو مت ناپو، مت میجرمنٹ کرو چیزوں سے، زیادہ تو زیادہ ہے تو کامیاب، کم ہے تو ناکام، نہیں، اس سے نکل جاؤ باہر، چیزوں سے باہر نکلو۔ 100 روپے گر گئے تو مایوسی ہو رہی ہے، 100 روپے آ گئے تو خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ نے نکالا ہے، کلمہ غلامی سے نکالنے کا نام، ہم سب غلامی میں ہیں، ڈفرنٹ ٹائپ آف سلیوری، جی باس، یس سر، یہ کریں گے وہ کریں گے، ہزاروں قسم کی غلامی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو کلمہ جو ہے اللہ کے نبی نے صحابہ کو ساری غلامی سے نکال دیا، آزاد ہو گئے تھے، اللہ کے ہو گئے تھے، باقی چیزوں سے آزاد، باقی چیزوں سے آزاد۔ آج ہم غلام ہیں، ایک دن سیلری آگے پیچھے ہو جائے نیند نہیں آتی، ایک دن دکان میں اوپر نیچے نیند نہیں آتی، ہم غلامی میں ہیں۔ اسلام غلامی سے نکالنے کا نام ہے، ساری غلامی سے اسلام نکال دیتا ہے، ہر قسم کی غلامی سے۔
جتنا ایمان طاقتور، جتنا یقین طاقت، جتنا اللہ کو مانے، اتنے ہی اس سے نکلتے چلے جائیں گے، اتنے نکلتے جائیں گے۔ لا خوف و غم ان کو نہیں ہوتا ہے، تو میرے بندے ہیں، مجھے مانتے ہیں، کلمے والے ہیں، قرآن والے ہیں، سنت والے ہیں، نبی کے طریقے پہ چلنے والے ہیں۔ موت پر کیا ہوگا؟ موت پر کیا ہوگا؟ اللہ نے موت کو بتایا، موت ایک مصیبت ہے، تمہارے قریب آ رہی، روزانہ قریب آ رہی موت تمہاری، ایک مصیبت ہے۔ تیاری اگر کر لی ہے موت کی، موت تو ابھی آئی نہیں ہے۔ کسی نے کہا آپ چائے پئیں گے، تو ہم جانتے چائے کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، بریانی کھائیں گے، معلوم بریانی ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، لیکن موت تو بھی نہیں آئی۔ دیکھا ہے دوسروں کو مرتے ہوئے، خود تو اس پروسیس سے گزرے نہیں، کیا ہوتا ہوگا اللہ ہی کو معلوم، لیکن جو دیکھ کر انسان اندر، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فرمایا اللہ کی موت کی اگر تیاری ہے، پوری زندگی موت کی تیاری کے لیے ہے۔ نماز پڑھنا بھی موت کی تیاری ہے، اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، راستے کا پتھر ہٹا دیا، کوئی گر نہ جائے، ٹھوکر نہ لگ جائے، وہ بھی موت کی تیاری ہے۔ ماں باپ کے پیر دبا دیے، وہ بھی موت کی تیاری ہے۔ کسی اندھے آدمی کے ہاتھ کو پکڑ کر آپ نے سڑک پار کرا دیا، موت کی تیاری ہے۔ کسی کا کام بنا دیا، کوئی مشکل میں پریشانی میں آپ نے ہاتھ بٹا دیا، موت کی تیاری ہے، آخری تیاری ہے، یہ سب تیاری ہے۔ ساری عبادتیں بھی تیاری، پوری زندگی تیاری ہے، برابر تولنا بھی تیاری ہے، مسکرا کے بات کرنا بھی تیاری ہے، برداشت کر لینا بھی، جھیل لینا بھی تیاری، سب ساری تیاریاں ہیں جو ہم کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں۔ مومن کا کوئی عمل یا تو جنت بنتی ہے، جنت نہیں بنتی ہے، ہاں، اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا بولنا، اس کا چلنا، اس کا سوچنا۔ روزہ تو روزہ صرف کھانے پینے کا نہیں ہے، یہاں بھی روزہ ہے، یہاں بھی روزہ ہے، سوچنے کا بھی روزہ ہے، جذبات کا بھی روزہ ہے۔ ہاں، یہ روزہ رکھو، غلط سوچو نہیں۔ پازیٹیو مینجمنٹ، سب سے زیادہ پازیٹیو میسج تو قرآن میں ہے، مایوس نہیں ہونا۔ مایوسی کفر ہے، کفر ہے، گناہ نہیں ہے، کفر ہے، کفر سے بڑا گناہ۔ پازیٹیو مینجمنٹ تو خود قرآن میں، ہم مایوس بیٹھے ہوئے، تو مایوس نہیں ہونا۔ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ روزی دے گا، روزی نہیں دے گا تو موت دے دے گا، ٹائم ختم ہو گیا تو کہاں سے بلا لے گا۔ صحابہ کہتے مل گئی تو روزی، نہ ملا تو روزہ، مل گئی روز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ آتے تھے، کچھ ہے؟ کہا ہے، کھا لیتے تھے۔ پھر کہیں پوچھتے کچھ ہے گھر میں؟ آج تو نہیں، تو آج میرا روزہ ہے۔ مل گئی تو روزی، نہ ملا تو روزہ، دونوں میں جنت بن رہی، دونوں میں اللہ راضی ہو رہے۔ کہا موت کی تیاری ہے۔ ایک میرے دوست ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہوا ابھی 2-3 مہینے پہلے، اللہ والی تھی، دین پر چلتی تھی، تقوی والی تھی، کہ سر وہ میری والدہ ہوش میں تھی، ہم سب لوگ گھر والے کھڑے ہوئے تھے، پہچان رہی تھی، ایسا نہیں کہ بے ہوشی میں، اور موت کا نزاکہ شروع ہو گیا تھا، استغفار، توبہ، کلمہ پڑھ رہی تھی۔ پھر آخر جب دم نکلنے لگا تو کہ ہٹ جاؤ، راستہ دے دو، چھوڑو، آنے دو، یہ کہا اور انتقال کر دیا۔ ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں پڑھ رہے تھے، جمعے کا دن تھا، اور ایک آیت پر پہنچے کہ نیک بندوں کے لیے بشارت ہو، اسی پر انگلی تھی اور پیچھے ہٹے، انتقال کر گئے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، موت کی تیاری ہے تو موت تحفہ ہے، گفٹ پر ہم خوش ہوتے ہیں، کوئی گفٹ دے رہا ہے، خوش ہوتے ہیں، اور موت کی تیاری اگر نہیں ہے تو قیامت سے پہلے قیامت، یہ پوری زندگی موت کی تیاری کے لیے، اتنی باتیں بتائیں، ساری چیزیں۔ موت پر کیا ہوگا؟ موت پر اللہ فرشتوں کو بھیجے گا، وہاں بھی معاملہ وہی، خوف اور غم کا، زندگی میں تو چل ہی رہا ہے، وہاں بھی وہی معاملہ ہے۔ تو فرشتہ 3 باتیں کہیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ، یہ میرا نیک بندہ بندی، ذرا اس معاملے کو، اس پروسیس کو آسان کر دو، اس کے لیے۔ موت کا وہ روح جو 60-70 سال سے ہے، ایک مکان اندر کرایہ دار ہو، نکلتا نہیں جلدی، 20 سال، وہ روح جسم سے الگ ہوگی، پروسیس ہے، تو اس کو آسان، جاؤ اس کو بتا دو، کیا بتا دو؟ ثم استقاموا، جو جمتے ہیں، صرف میرا نام نہیں لیتے، میری بات بھی مانتے ہیں، میرے نبی کا نام نہیں، ان کی بات بھی مانتے ہیں، یہ زبانی مسلمان نہیں ہیں، اگر پورے اسلام میں آؤ، یہ 50-50 والا بات نہیں ہے، 99-1 نہیں، پورے آؤ، پورے کا مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ۔ کوشش کرو جتنا کر سکتے ہیں، جتنا آ سکتے ہیں۔ اسلام تو سب کو سمیٹے ہوئے ہے نا، پوری زندگی، عبادات ہے، معاملات ہے، معاشرت، سارا اس میں سب کچھ آتا ہے۔ عبادت تو تھوڑی سی ہے، وہاں بھی ٹائم مسئلہ ہے، کیا ہے؟ خوف کا مسئلہ ہوگا، مرنے کے بعد قبر ہے، کبھی گئے نہیں قبر میں، کیا ہوگا میرا؟ یہ اس مرنے والے کے ذہن میں بات ہوگی، میرا آگے کیا ہوگا؟
اور دوسرا ہوگا ان کا کیا ہوگا، میرے پیچھے بیوی بچے یا میرے گھر والے، ان کا میرے بعد کیا ہوگا، میرے بچے چھوٹے ہیں یا یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری، ان کا کیا ہوگا. یہ دو سچویشن ہوگا، آگے کیا ہوگا میرا اور پیچھے کیا ہوگا ان کا. فرشتہ کہ دیکھو آگے یہ ڈرنا نہیں ہے، قرآن میں اللہ نے ذکر کر دیا ہے، تسلی دی، دیکھو ڈرنا نہیں، آگے خوف نہیں کرو. آپ کہیں جا رہے ہیں، ڈر لگ رہا ہے، نہیں چلیے کچھ میرے ساتھ چلیے، کوئی مسئلہ ہے، اچھا ہمت آ جاتی ہے. ڈرنا نہیں آگے کے لیے، خوف نہیں کرنا، ڈر نکل گیا. اب پیچھے والا معاملہ ان کا کیا ہوگا، ان کے لیے فکر مت کرو، غم مت کرو، ٹینشن مت لو، یہ سب تم کو مرنے کے بعد مل جائیں گے جنت میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے دنیا سے، حضرت فاطمہ تو کو بتایا کہ میں جا رہا ہوں. آپ رونے لگی، کرو نہیں، جلدی ملاقات ہوگی. کچھ مہینے یا سال کے بعد جوانی کی حالت میں انتقال ہو، جلدی ملا دیا اللہ. فرشتہ کہے گا بالکل ان کی فکر میں، یہ تم کو سب ملنے والے. خوف بھی نکل گیا، غم بھی نکل گیا. اس کے اوپر تیسری خوشخبری ملے گی. خوشخبری کیا ہوگی، گڈ نیوز. ابھی جنت کا فیصلہ تو بعد میں ہونا ہے. یہیں پر اللہ نے کہا فرشتے سے بتاؤ ان کو، یہ خوشخبری روح نکلنے سے پہلے بتا دو کیا خوشخبری ہے. فرشتہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم کو بتا دیں یہ بات کہ تم جنت میں داخل کیے جاؤ گے. یہ تم ابھی سے کنفرم رپورٹ لے لو، جنت جاؤ گے. حدیث پاک میں آتا ہے جب وہ بندہ سنے گا کہ میں جنت میں جاؤں گا، اس کی روح پھڑکے گی نکلنے کے لیے. جیسے ایک پرندہ ہوتا ہے نا، اس کے پر کاٹ کے آپ اس کو رکھ دیجئے اور اڑ نہیں پاتا، وہ چاہتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے کھل گیا دروازہ تو نکل کے اڑ جاتے ہیں پرندے، تو وہ چاہتا ہے میں اڑ جاؤں، میں آزاد ہو جاؤں. یہ روح چاہے کہ جلدی سے نکلے، جلدی. یہاں بیٹھے ہوئے ایک گڈ نیوز آ جائے کوئی بہت اچھی سی، بھائی 100 کروڑ روپے آپ کے اکاؤنٹ میں آ گئے ہیں مان لیجیے، تو سوچ جلدی سے میں جاؤں، یہ کام جلدی سے میں جاؤں. روح پھڑ کے نکلنے کے لیے فرشتہ کہ یا نفس المطمئنہ، اے بہترین روح، اے مبارک روح، اے اچھی روح، اے اچھی روح جو اچھے بدن میں تھی، جو نیک بدن میں تھی، آئیے آئیے تشریف لائیے، باہر آئیے، ویلکم گاڈ آف آنر. یہ پریسیڈنٹ آتا ہے تو سینکڑوں لوگ کھڑے رہتے ہیں، گاڈ آف آنر ہوگا. یہ نہیں کہ ایک فرشتہ لے کے چلا گیا، سینکڑوں فرشتے ہوں گے، سلام کریں گے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، فرشتے کھڑے ہوں گے. آئیے ہر الگ الگ خوشخبری، تم خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ. آئیے. تو اس پر وہ روح ایسے آسانی سے نکلے گی. آٹے میں سے بال نکال لو، یا بچہ ماں کا دودھ پی رہا اس کو ماں الگ کر دیتی، اتنی آسانی سے وہ باہر آئی. کیونکہ فرشتے کو معلوم ہے یہ روح مقرب ہے، معزز ہے اللہ کے نزدیک. میں جیسا ٹریٹ کروں گا پھر یہ میرا معاملہ ہوگا. تو روح کو لے کے آسمانوں کی طرف، روح چونکہ آسمانوں سے آئی ہے، آسمانوں پہ جا رہی ہے. جسم چونکہ مٹی سے بنا ہے، قبرستان میں جا رہا ہے، دونوں کا سفر جاری ہے. یہ قبر کی طرف، وہ اللہ کے پہلا دوسرا آسمان، ہر آسمان میں پوچھے گا کہ ہاں فلاں کی بیٹی فلاں کا بیٹا، مجھے اجازت ہے. دروازہ کھلتا جائے، اللہ کے سامنے جائیں گے، عرش کے سامنے سے وہ روح سجدہ کرے گی، سجدے میں چلی جائے گی. اللہ فرمائیں گے میرے اس بندے اور بندی کو میرے گیسٹ ہاؤس میں رکھ دو. مہمان خانہ، اللہ کا مہمان خانہ. ہمارے کوئی مہمان آتا ہے تو کتنی تیاری کر دے، لیکن میرے مہمان خانہ. اور انتظار ختم کر دو. انتظار مشکل چیز ہوتی ہے. کوئی آنے والا ہو، 1 گھنٹہ لیٹ ہو جائے. ایک صاحب کہہ رہے کہ میں بہت صبر کرتا ہوں بہت، لیکن ٹریفک میں پھنستا ہوں تو صبر نہیں ہوتا مجھ سے، بے چینی ہونے لگتی ٹریفک کے اندر. ایک سائیکالوجی ہوتی ہے آدمی کی. لگے اس کو سلا دو، اس کو رکھ دو، انتظار. اب اس کو جب اٹھائیں گے بہت جلدی اٹھائے، بہت جلدی نہیں، آپ تو 500 1000 سال سے مختصر. قبر کے عالم برزخ کی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عالم برزخ کی زندگی 2 رکعت فجر کی سنت کے برابر. جتنا وقت اللہ کے نبی سنت میں لگاتے تھے، شارٹ پڑھتے تھے، ہلکی پھلکی پڑھتے تھے سنت. ازواج مطہرات فرماتی میں دیکھتی تو آپ نے نیت باندھی اور تھوڑی بات دیکھا تو آپ نے سلام پھیر دیا. کہ جتنا وقت لگتا ہے وہ عالم برزخ میں لگے گا. اللہ یہاں وہاں پوری زندگی آسان کر دے گا. دین آسانی کے لیے ہے، دین سہولت کے لیے ہے، دین کامیابی کے لیے ہے. لیکن دین آئے گا تو ہوگا نا، جب زندگی میں آئے گا تو ہوگا. زندگی میں کتنا ہے، دن میں کتنا ہے، صرف نام ہے، عمل کتنا ہے، غور کریں اس پر. میرے بھائی دوست بزرگوں، لا الہ الا اللہ بنیاد اسی پر اللہ کے نبی نے کھڑا کیا تھا. پورا معاشرہ، انڈیویجول بھی بنا تھا، کلیکٹیو بھی بنے تھے، گھر بھی بنا تھا، معاشرہ سب بن گیا تھا. آج شعبے ہیں مگر پریشان ہیں لوگ. ایک کالا کوٹ پہن کر کے وکالت کے
لا پروفیشن غلط نہیں ہے، لا پروفیشن اچھا ہے، لیکن بگڑا ہوا انسان، بگڑا ہوا ہے، نہ اللہ کو پہچانتا، نبی کو پہچانتا، کوئی خوف نہیں ہے اس کو، وہ صرف پیسے کو پہچانتا ہے یا عہدوں کو پہچانتا ہے. تو کہا کہ کالا کوٹ پہن کر کے لیگل پروفیشن میں آئے، لیکن ہے بگڑا ہوا انسان، اندر سے بگڑا ہوا ہے، تو لا پروفیشن کو خراب کرے گا. تو کہے گا 10 لاکھ روپے لائیے، آپ نے قتل کیا، میں آپ کو بچا دیتا ہوں، انوسنٹ ثابت کرتا ہوں. ایک مسلم ملک کے اندر، نام نہیں بتاتا میں، 13 لوگوں کو پھانسی دی گئی، 5 لوگوں کو معصوم لٹکا دیا گیا، بے گناہ پھنسا. پولیس وہ رپورٹ لکھنے والے مسلمان، وہ یہ مسلمان، سب مسلمان، لیکن پھانسی میں لٹکا دیا. مولاٹ صاحب دامت برکاتہم بتا رہے تھے آدمی بگڑتا ہے، اللہ کو نہیں، نبی کو نہیں پہچانتا، روشنی میں نہیں آتا ہے. تو دلی میں اجتماع تھا، اس میں 90 کی بات ہے، مولاٹ صاحب نے واقعہ سنا ہے کہ ایک آدمی آیا دوڑتا ہوا بس اسٹینڈ پر، اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا اور تھیلے کو پکڑے تھا اور ہاتھ اندر تھا اور خون ٹپک رہا تھا اس سے، تھیلے سے، اور بس کے اندر چڑھ گیا، وہ بس میں چڑھ گیا. اس کے بھی 3-4 لوگ آئے، بھائی اس کو اتارو. دیکھو اس کو خون نکل رہا ہے، ہم جائیں گے ڈاکٹر دکھا دیں گے، بس چلنے والی. نہیں اتارو. ارے بھائی زخمی آدمی ہے. 2-3 دفعہ انہوں نے کہا، یہ بھی زور میں تو نہیں، اتارو. کہا بھائی اتر جاؤ، اتنا زور دے رہے ہیں. اترا تو اس کے ہاتھ کو کھینچا تو اس کے ہاتھ میں ایک عورت کا کٹا ہوا ہاتھ تھا، کنگن کے ساتھ وہ ہاتھ کاٹ کے لایا تھا. اور ابھی 1-2 مہینے پہلے میں نے پڑھا کہ پیر، ایک عورت کا پیر کاٹ کے ایک آدمی لے آیا، سونے کا پائل تھا، کیا تھا. انسان بنتا ہے تو لاکھوں لوگ چین سے سوتے ہیں، انسان بگڑتا ہے. ہٹلر اکیلا بگڑا تھا، 60 لاکھ لوگوں کو ختم کروایا تھا. فرعون اکیلا بگڑا تھا. تو کسی کا بن نہ بن، اپنا تو بن، خودی میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. جب تک سراغ زندگی نہیں ملتا، یہی ہوتا رہے گا دنیا کے اندر. اللہ نے سراغ دیا، نبی نے سراغ دیا، یہ ہے، ادھر آؤ. انسان بنتا ہے، اللہ بناتا ہے اس کو، وہ پھول بنتا ہے سوسائٹی کا، اچھا بنتا ہے، یوزفل بنتا ہے، خطرناک نہیں بنتا ہے. تو کالا کپڑا پہن، سفید کوٹ پہن کر کے میڈیکل پروفیشن میں آیا، ہے بگڑا ہوا انسان اندر سے. تو اپینڈکس آپریشن کر کڈنی نکال لے گا. اب گاؤں کا آدمی بیچارہ کو کیا معلوم، اپینڈکس چھوٹا سا آپریشن ہوتا ہے، ایک کڈنی نکال لی. بہت سے پکڑے، سب لوگ تو ویسے نہیں ہوتے، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں. بنگلور میں سب ٹاپ ٹو باٹم ڈاکٹر اریسٹ ہوئے، معلوم ہوا سب. آرگن ٹریفکنگ کون کر رہا ہے؟ یہ سائبر کرائم کون کرتا ہے؟ آرگن ٹریفکنگ کون کرتا ہے؟ پورنوگرافی کا بزنس کون کرتا ہے؟ ہیومن ٹریفکنگ کون کرتا ہے؟ یہ بڑے بڑے خطرناک ہتھیار کون بناتا ہے؟ انٹلیکچوئل. سائبر کرائم کو جاہل آدمی کرے گا. پڑھے لکھے لوگ اسی لحاظ سے کرائم بھی کرتے ہیں، اسی لحاظ سے وہ اگر بگڑے ہوئے ہیں تو دل بنا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بنا، یہ نہیں بنا. اس لیے 2 آپریشن ہوتا ہے دل کا. ایک آپریشن ڈاکٹر کرتے ہیں، چربی بلی ہے، آرٹری بلاک ہے، کلیئر کر دیں تاکہ اس کو فزیکل ہیلتھ، صحت مل جائے. ایک آپریشن وہ ہوتا ہے فزیکل فٹنس کے لیے، بھائی صحت ہو جائے، تندرستی مل جائے. وہ ڈاکٹر ایک آپریشن نبی کرتے ہیں. اللہ نبیوں کو آپریشن کے لیے بھیجا ہے، انسان کے دل کا آپریشن. وہ آپریشن کیا ہوتا ہے؟ حسد، ایک اللہ کا یقین آ جائے، حسد نکل جائے، بغض نکل جائے، کینہ نکل جائے، کپٹ نکل جائے، حب جہاں نکل جائے، حب معنی، یہ ساری چیزیں برائی طرف لے جاتی، یہ ساری خرابی انسان کے دل سے نکل جائے اور ایک اللہ ایک نبی کی محبت آ جائے، یہ کامیاب. یہ اپنے گھر میں بھی کامیاب، سماج میں بھی کامیاب، سوسائٹی میں بھی کامیاب ہوگا. اور یہ اگر نہیں آیا تو ایک بزرگ کہہ رہے تھے انسان جب بگڑتا ہے تو 3 صفت پیدا ہوتی ہے اس کے اندر، 3 باتیں پیدا جب بگڑتا ہے. کیمپس پالیٹکس ایک بک ہے، کیمپس پالیٹکس. یہ پی ایچ ڈی کرنے والے، ایم ایس ایم ڈی کرنے والے کیمپس میں کیا کیا پالیٹکس کھیلتے ہیں، کیسے لیگ پولنگ کرتے ہیں، کیسے کان بھرتے ہیں اور کیسے نیچے لاتے ہیں. وہ پوری بک اسی کے اوپر ہے کہ انٹلیکچوئل تو ہیں لیکن یہ بگڑا ہوا ہے، تو سب کر رہے ہیں. آپ سب جانتے ہیں یہ ساری چیزیں کیسے. ایک آپریشن تو اگر انسان جو ہے تین چیزیں اگر وہ اللہ رسول کی محبت نہیں، اللہ کو نہیں پہچانا، نبی کو نہیں پہچانا، قرآن سنت پہ نہیں، تو 3 باتیں پیدا ہوں گی. ایک تو بنے گا وہ سانپ اور شیر چیتا.
بچے کا بکری کا بچہ دودھ کے لیے ہے لیکن وہ پھاڑ کے کھا جائے گا، اس کو مطلب نہیں وہ بچہ، اس کو دودھ چاہیے، وہ بچہ دودھ کے لیے ماں کا ویٹ کرے، پھاڑ کے کھا جائے گا۔ ایک ہوتے سانپ اور بچھو، سانپ اور بچھو ڈس لے گا، فائدہ کچھ ہے نہیں، اس کا پیٹ کہاں سے بھرتا ہے؟ ایسے بھی لوگ ہوں گے، کچھ فائدہ نہیں، نقصان پہنچا دیں گے۔ نگیٹو تھنکنگ، نگیٹو اپروچ، منفی سوچ کرتے ہیں، تو شیر اور چیتا بنتے ہیں، سانپ اور بچھو بنتے ہیں۔ یا پھر پاور اسٹرگل ہوتا ہے، دو مرغے، میں بڑا کہ تو بڑا، وہ اسٹرگل چلتا ہے، پاور اسٹرگل۔ جب دو طاقتیں ابھرتی ہیں تو ٹکراتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر دو خدا ہوتے، دو اللہ ہوتے تو ٹکر ہوتی۔ ایک کہتے سورج نکالو، ایک مت نکالو، میں بڑا، ایک ہی ہے ایم ڈی، ایک کمپنی کے دو ایم ڈی ہو تو کیا ہوگا؟ ایک گھر میں دو آرڈر دینے والے میں کیا ہوگا؟ تو ایک ہی ہے جو چلا رہا ہے۔ کبھی تین چیزیں پیدا ہوتی، تین صفت پیدا ہوتی، وہ بظاہر شکل انسان کی ہوگا درندہ، انسانی شکل میں ہوگا درندہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ماڈل دیا ہے، وہ ماڈل کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ ماڈل ہے اچھائی کی انتہا، ایمان کی انتہا، اچھے اخلاق کی انتہا، خوبی کی انتہا ہے۔ اب ان کو فالو کرو، ان کو دیکھو، ان کو دیکھو، اور ہر شعبے میں، ہر جگہ ان کو دیکھو، ہر جگہ انتہا پر ہیں وہ۔ اب کوشش کرو جہاں تک پہنچ سکتے ہو۔ ہاں، حالانکہ یہ میرے حبیب ہیں، کیسے نبی کہ پوری کائنات کے بننے سے پہلے 1000 سال پہلے اللہ نے، میں علماء سے سنا کہ تلاوت کی اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کا یہ میرے نبی۔ اس وقت کسی کی شکل میں، نور کی شکل میں بنایا ہوگا، یہ وہ نہیں جو آنے والے، کا یہ ہے، یعنی ان کو فالو کرو، ان کو فالو کرو۔ کیسے نبی تھے؟ جب پیدائش ہوئی ہے، سیرت میں آتا ہے، جب ان کو رکھا گیا، چھوٹے پیدائش ہوئی ہے، رکھا گیا ہے ماں کے بغل میں، تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کروٹ لیا، یوں ایسے ہاتھ رکھا، سیرت کی کتابوں میں یوں ہاتھ رکھا، پلٹے اور پورا سجدہ کیا آپ نے، اور پورا سجدہ کر کے پھر اٹھے اور اٹھ کر یوں کیا اور پھر سیدھے لیٹ گئے۔ ماں بھی گھبرا گئی اور جو ساتھ میں تھی وہ بھی گھبرا گئی، یہ بچہ کیسا ہے؟ بچہ پہلا پیغام نماز کا، نماز پڑھو، سجدہ کرو۔ آخری پیغام انتقال کے وقت، وہ بھی جب آخری وقت جب دنیا سے جا رہے ہیں تو نبی الاسلام نے کہا کہ موت کے فرشتے باہر ہیں، اندر آنا چاہتے ہیں، آ جائیں اندر۔ آپ اجازت نہیں، کہا اجازت، اندر آ جائیں۔ کیسے ہم نے قدر نہیں کی اپنے نبی کی، قدر نہیں کی۔ اقبال رحمۃ اللہ ملے تھے ان سے، مسولنی سے، اقبال رحمۃ اللہ، اپنی نبی کی کوئی بات بتائیے آپ۔ مسولنی کو دعوت دیا تھا انہوں نے، تو کہا کہ ہمارے نبی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ مدینے کی آبادی، ایک آبادی لمٹ سے بڑھے گی تو ہم دوسرا شہر بنانا چاہیے۔ اربنائزیشن جتنا زیادہ ہوگا، برائی کے اڈے کہاں ہوتے ہیں؟ گاؤں میں ہوتے ہیں زیادہ، شراب کے اڈے، زنا کے اڈے اور ساری برائیوں کے، تو اربنائزیشن جتنا ہوتا ہے وہاں زیادہ ہوتے ہیں۔ تو کہا ایک آبادی سے زیادہ ہو تو پھر دوسرا ہم شہر بنائیں، کہ اس سے بہترین بات انسانوں کی حفاظت کے لیے نہیں ہو سکتی، اس نے کہا تھا، اس بات نہیں ہو سکتی۔ آخری وقت ہے، موت کے فرشتے آئے، سلام کیا، کہا میں کسی سلام نہیں کرتا، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ بھیج کر سلام کر کے جانا، اور اجازت لے، میں اجازت نہیں لیتا، ڈائریکٹ میں روح قبض کرتا ہوں، مگر آپ کے پاس آنے ہو تو اللہ کی اجازت لینا، نہیں تو واپس آنا اجازت نہ دیتا ہوں۔ یہ مقام اللہ کے نبی کا ہے۔ اور تیسری بات اللہ نے کہی کہ آپ کو بتا دیں، آپ کو آپشن ہے، آپ آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں، رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں، دونوں ہے۔ اب دیکھیے ہمارے نبی ہمارے لیے 1400-1500 سال بعد والوں کے لیے، قیامت تک کے لیے، کہ ٹھیک ہے میں اس کا جواب بعد میں دوں گا، مجھے رہنا ہے کہ جانا ہے۔ میرے اللہ سے پوچھ کر آؤ کہ میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا معاملہ ہوگا، یہ اس کے جواب لے کر آؤ۔ اللہ فرمایا تھا، اے نبی جب تک آپ ہیں میں عذاب نہیں بھیجوں گا، اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے میں عذاب نہیں بھیجوں گا۔ مسئلے کا حل ہے استغفار، سینہ پیٹنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، ہائے ہائے کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کہا استغفار کریں گے تو میں ٹالتا رہوں گا، میں ٹالتا رہوں گا۔ اعمال بگڑتے تو حالت اللہ بگاڑ دیتے، یقین بگڑا، اعمال بگڑا،
15 اعمال بتایا اللہ کے نبی نے، جب یہ کریں گے تو حالت اللہ بگاڑ دے گا. 15 چیزیں. تو بہرحال تو کیا کہہ رہے ہیں، تو جبریل السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر آؤ میرے اللہ سے کہ میری بات کیا ہوگا. فرشتے گئے اور آئے. جبریل السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کی امت کا خیال رکھے گا، دھیان رکھے گا، چھوڑ نہیں دے گا. جیسے آپ کے ساتھ چھوٹا بچہ ہو اور دوست آپ کا کھڑا ہو اور آپ کو جانا ہے 5 منٹ میں، بھائی میرے بچے کو ادھر ہاتھ تھامو میں ابھی آتا ہوں، تو آپ اطمینان سے جائیں گے. میرا بچہ میرے دوست کے ساتھ ہے، کوئی مسئلہ، اطمینان کا. اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں اللہ تعالیٰ. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کوئی پابند نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ پوری امت ایک ساتھ نہیں، پوری امت ایک ساتھ نہیں، اتنے گناہ ہم کر رہے ہیں، اتنی نافرمانی ہم کر رہے ہیں کہ اس سے کم پہ پچھلی قوموں کو پورا صاف کر دیا اللہ نے، پورا کا پورا ایک وقت صاف کر دیا. ہم باقی ہیں، ہم چل رہے ہیں اور اپنے گھروں کے اندر ہیں، کاروبار میں اندر ہیں. اس دعا کی وجہ سے اے اللہ پوری امت ایک ساتھ نہیں، پوری امت کا میں دھیان رکھوں گا. پھر یہاں تک الصلاۃ ادھر ماتحتوں کا دھیان رکھنا، عبادت اور پوری زندگی معاملات معاشرت. اپنے ماتحت شوہر ہے تو 20 بچے، بادشاہ ہے تو رعایا، اوپر والے ماتحتوں کا خیال رکھنا. آواز کمزور ہوئی، پھر آخر میں الصلاۃ اور پھر اللہ سے ملاقات، انتقال ہو گیا. جب پیدا ہوئے سجدہ کیا اور جاتے ہوئے کہہ رہے سجدہ کر رہے. 90% لوگ نماز سجدے سے دور ہیں، تیار نہیں سجدہ کرنے کے لیے. کہا ہم مظلوم نہیں، ہم ظالم ہیں. ہم مظلوم نہیں ہیں، ظالم. جو نماز نہیں پڑھا، اللہ کے احکام کو توڑا، وہ مظلوم کیسے ہوگا؟ ہم روتے رہتے یہ کریں گے وہ کریں گے، ان سے کسی سے کچھ نہیں ہوتا. اپنے حکاموں کو برا نہ کہو، وہ تو اللہ ہی نہیں. چنگیز خان جب ظلم کر رہا، لاکھوں کو مار رہا تھا، تو چنگیز خان سے کہا تو میں ڈرنے. چنگیز خان کتنا قتل کروایا، ان کے سپہ سالاروں نے کہا کہ بند کر دو، بہت خون ہو گیا، بہت مار. کہ نہیں، جب تک میرے گھوڑے ہماری سپاہی گھوڑے تک، جب مسلمانوں خون یہاں تک نہیں آتا قتل بند نہیں کرنا. تو ان کے سپاہیوں نے خون لیا بالٹی میں اور گھوڑے کے سینے پر مارا اور دکھایا دیکھیے خون یہاں تک آ گیا، پھر بند کیا ہے. تو چنگیز خان سے کہا تم اتنا ظلم کر رہے ہو، تم کو ڈر نہیں لگتا؟ اللہ کے عذاب سے ڈر کر، میں خود ہی عذاب ہوں ان کے لیے، میں خود عذاب ہوں. اللہ مسلط کر دے. شکایت کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو 90% وہ تیار نہیں ہے. ایک بنیادی اسلامی رکن ایمان کے بعد، پورا اسلام تو چھوڑیے، کو کتنے سچ بولتے کتنے نہیں بولتے، کتنے وراثت کا تقسیم برابر کرتے نہیں کرتے، کتنے ماں باپ کی خدمت کرتے نہیں کرتے، کتنے ایمانداری، وہ ابھی آگے کی بات ہے. یہ بنیادی سجدے سے محروم ہے 90%. پھر کہتے ہیں ہمارا حال خراب ہے. 50% لوگ صرف سجدہ کرنے لگے، 50% لوگ صرف سجدہ کرنے لگے. اللہ باطل کو جو اوپر جا رہا ہے اس کو روک دے گا اور حق جو نیچے تالا لگا دے گا. 51% جب لوگ سجدہ کریں گے، یعنی 140 کروڑ مسلمان ہوں تو 70 کروڑ 71 کروڑ، جب 51% لوگ نماز کے لیے آئیں گے تو اللہ حق کو اوپر کرے گا باطل کو. پھر وہ جیسے جیسے بڑھتا جائے گا اللہ اس کو، اور ایک وقت آئے گا اللہ باطل کے بھیجے پر مارے گا. ہاتھ پہ نہیں، پیر پہ نہیں، کہا میں یہاں ماروں گا، جہاں سے پلاننگ کرتے ہیں نا وہ وہیں ختم کر دوں گا، وہیں ختم. لیکن وہ کب ہوگا؟ جب ایک نماز کا عمل بھی زندہ ہو جائے تو بہت کام ہو جائے گا، ہے نا. نماز ٹھیک ہے، زندگی ٹھیک کہ دیکھو اس کی نماز، دیکھو نماز صحیح ہے، چھوڑ دو باقی کچھ نہیں. اور نماز میں ایک بزرگ کہتے ہیں اللہ نے کتاب لے لیا، اعمال کی کتاب لے لیا، اور اس میں سے ایک پیش پلٹ کے یہ کہ کیوں کیا تھا، ایسا کیوں ہو گیا، کا جواب دے سکیں گے؟ اللہ کے سامنے جائیں گے. کا حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ایک بچہ، بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے نا، کھڑا نہیں ہو پاتا، گرتا کھڑا ہوتا ہے، ایسے کانپ رہے ہوں گے. ایسے اللہ کے سامنے 1 to 1 جانا ہے، 1 to 1 پوری زندگی کا حساب دینا ہے، 1 to 1 کوئی نہیں رہے گا. آر یو پریپیئرڈ فار دیٹ؟ ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں ہماری زندگی میں. صرف مسجد میں تیاری نہیں ہوتی ہے، اس کی 24 گھنٹے تیاری. مائیکل ہارٹ نے لکھا دا 100 کہ انہوں نے وہ کام کیا جو کسی نے نہیں کیا، اس لیے میں ان کو 1 نمبر دیا. اور امریکہ کے اس میں کوڈ میں لکھا دا بیسٹ لا میکر آف دا ورلڈ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ڈاکٹر تھے، آرتھوپیڈک سرجن، پونا میں آئے تھے. کہنے لگے ریسرچ ہوئی ہے جب آدمی رائٹ کروٹ پہ سوتا ہے، سونے میں رائٹ کروٹ سوتا ہے تو اس کو نیند گہری آتی ہے، اور جتنے جوائنٹس ہیں ان کو آرام زیادہ ملتا ہے. ساؤنڈ سلیپ، اور باڈی جو تھکی ہے جوائنٹ اس کو آرام زیادہ ملتا ہے. عین سنت سوتے ٹائم دائیں کروٹ سو لینا، بعد میں اپنا
چینج ہو تو الگ بات سوچو لینا. انگلینڈ کی ریسرچ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جب اس کے تالو میں، اوپر تالو میں کوئی میٹھی چیز لگائی جاتی ہے، میٹھی چیز، تو اس کا برین جو ہے فیوچر میں ڈیمیج ہونے سے بچتا ہے. یہ انگلینڈ کی ریسرچ ہے. اور آپ کی سنت میں بچہ ہوا اذان اقامت کے بعد. ابھی دیکھیے شہد تو بھوکا ہے، چلا رہا ہے کہ نہیں شہد پلانا ہے، لیکن پہلے اللہ بتاؤ، ہاں دین بتاؤ. ارے بھائی بھوکا ہے، چلا رہا ہے، دودھ پلاؤ، ہاں پلائیں گے، شہد چٹائیں گے، لیکن پہلے ہم کہتے پہلے نوکری لگ جائے پھر نماز پڑھیں گے، پھر یہ ہو جائے تو وہ کریں گے. پہلے بتاؤ کہ اللہ کے دین پہلے بتاؤ، پھر تو یہ سنت تھی، لگا دیتے تھے. ایک صاحب وضو کر رہے تھے، وضو میں یہ اپنا مسا کیا، پورا مسا. تو کرسچن ڈاکٹر کھڑا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ آپ کے پاگل خانے کتنے ہیں؟ کوئی مسلم تھے، مسلم کنٹری کے تھے. پاگل خانے کتنے ہیں؟ کہا پاگل خانے تو ہمارے یہاں زیادہ نہیں ہیں. کہا ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے. کہا یہ جو آپ کر رہے ہیں، اب ان کو کیا معلوم کہ ایبولیشن وضو، یہ جو آپ کر رہے ہیں، اور یہ اس سے جو نسوں پر پریشر پڑتا ہے پورے عمل میں، اس پریشر وجہ سے برین پاگل پن کی بیماری نہیں ہے. سینکڑوں مثالیں، تو کچھ سیمپل ہے. چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، دیکھنا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی کر لیا تو لوگ ہاتھ پہ آپ تو بہت اچھے آدمی، آپ آئیے ادھر آئیے. ہاں اگر ہم ان کی کاپی کر لیتے ہیں تو لوگ سروں پر بٹھائیں گے، بھگائیں گے نہیں کہ پڑوس میں مکان مت دو اس کو، بھگاؤ اس کو. تو ویسا کیریکٹر بننا پڑے گا نا، ویسا اخلاق بنانا پڑے گا، ویسا ایمان بنانا پڑے گا، ویسی طریقہ زندگی. نہیں جا رہے ہیں گھر سے تو دھیرے سے سلام کر رہے، دھیرے سے، جو جاگ رہا ہے سن لے، جواب دے دے، سو رہا اس کی نیند ڈسٹرب نہ. پوری زندگی پریکٹیکل لائف ہے. جو 1400 سال نہیں، کتنا بھی آگے ٹائم وہ پریکٹیکل امپلیمنٹ ہوگا قیامت تک. ظاہر و باطن دونوں بنتا چلا گیا. ایک دفعہ ایک آئے، اللہ کے وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے، تو وہ شخص آیا، ایک جانور مار کے لایا، گو، عربی میں شاید بخ کہتے ہیں، گو، چھپکلی ہوتی دیوار پہ چھپکلی، خود کو 50 گنا بڑا کر دیجیے، تو بڑی وہ کھاتے تھے مار کر کے. اب پتہ نہیں ابھی کھاتے، اس وقت کھاتے تھے. وہ آیا، اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا. اللہ کے وسلم بیٹھے تھے صحابہ کے ساتھ. پوچھتا آپ میں نبی کون ہے؟ اتنی عمومیت، اتنی کامنلٹی آپ کہ پتہ نہیں چلتا، الگ نہیں کچھ سیپریٹ نہیں کہ میں نبی ہوں. حضرت عباس سے کہنے لگے اے اللہ کے وسلم، یہ گاؤں کے لوگ آتے ہیں اور نبوت ان کا اندازہ نہیں، کوئی کرتا پکڑے کرے تو تھوڑا آپ کو بنا دیں ممبر، آپ اوپر بیٹھیے گا، وہ نیچے نہیں، میں ان کے ساتھ رہوں گا. ساری نفس سے ساری خرابیوں سے نکال دیا تھا، ساری تکلفات سے نکال دیا تھا، ساری متاثر ہونے سے نکال دیا تھا. ربیع بن عامر گئے، رستم کو جو دعوت دی ہے، کا 3 باتیں دعوت دی ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے پوری. 3 دعوت دی ہے کہ کیوں آئے ہو، کلم بات چیت ہوئی، کیوں آئے ہو؟ تو سمجھے شاید حکومت زمین کا نہیں، ہم دینے آئے، لینے نہیں ہیں، ہم بھیجا گیا. تو مخلوقات کے غلام، مخلوقات کی غلامی سے نکال کر خالق کی غلامی کرو. یو مسٹ بی سرونٹ ٹو دا کریٹر، اللہ، اس کی غلامی کرو. خالد صدیقی صاحب ہیں علی گڑھ میں، کہنے لگے میں گیا اپنے ماموں سے ملنے، تو ماموں آفس میں تھے. آفس میں گیا تو ماموں جو ہے برٹش ٹائم ہوگا، ماموں اپنے آفیسر کے روم میں تھے. آفیسر کے روم میں گئے تھے، کچھ بات چیت کر رہے تھے کچھ. تو ان کو ماموں ان کو آفیسر کہتے سرکار یہ ہو گیا، سرکار ایسا ہوا، سرکار میں نے یہ کیا. تو کہا مجھے غصہ آیا، میں نے ماموں سے کہا ماموں ان کو آپ سرکار کہتے ہیں، یہ سرکار ہیں؟ ہماری سرکار تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ سرکار، ان کو آپ سرکار کہیں. وہ غصہ آ گیا، ایمانی غیرت اپنے ماموں کا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تو کہا کہ میں نبی ہوں. اچھا آپ نبی ہیں؟ تو پھینک دیا اس کو، گو کو پھینک دیا، اور یوں کھڑا ہو گیا ایسے کر کے. یہ اگر کہے کہ آپ نبی ہیں تو آپ کو نبی میں مانتا ہوں، میں آپ کو نبی نہیں مانتا. ایک مردہ اور جانور اور مردہ یہ کہے نبی ہوں، ٹیسٹ کر رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہے تو مانتے، اس نے کہ نہیں مانتا. تو ہم نے کہا اچھا، کہا گو اے بخ، آواز دیا گو، 2-3 دفعہ کہا. اس نے سر اٹھایا، لبیک صادق، حاضر ہوں حاضر ہوں. اور ایک خطاب دیا اس نے
جو تمام علماء سے میں نے تمام سیرت کی کتاب لکھنے والے وہ خطاب نہیں دیا. وہ خطاب کیا دیا؟ اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے، آپ کے وجود سے قیامت خوبصورت ہوگی. قیامت تو ہولناک منظر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا اور جہنم کو لگامیں ہوں گی، 70,000 لگامیں، ہر لگام پہ 70,000 فرشتے لگے ہوں گے. 70,000 انٹو 70,000 وہ فرشتے پوری طاقت سے کھینچ رہے ہوں گے. جہنم ادھر کھینچ رہی ہوگی، یہ ادھر کھینچ رہے ہوں گے، اور پھر لا کے جب میدان حشر میں لائیں گے وہ ایک چیخ مارے گی. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سارے لوگ ننگے کھڑے ہوں گے. کا شرم نہیں آئے گا؟ شرم کیسے آئے؟ وہ تو اپنی سامنے کیا ہو رہا وہ دیکھیں گے لوگ. کا جب وہ چیخ مارے گی جہنم تو سارے انسان چہرے کے بل زمین پر گر پڑیں گے. اس ہولناکی سے بچانے کے لیے ہم کو آپ کو دین دیا اللہ نے، اس خطرناک اس سے کہا کہ اے قیامت کے دن آپ سے قیامت خوبصورت ہو جائے گی. یہ ٹائٹل دیا. کیا پوچھتے ہیں آپ؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا تمہارا رب کون ہے؟ کیا میرا رب اللہ ہے جس کی رحمت جنت میں ہے، عذاب جہنم میں ہے، برکت دنیا میں ہے. میں کون ہوں؟ کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور آپ آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، اور آپ کو جو مانے کامیاب، جو نہیں مانے ناکام ہو جائے. تو ایسے کر کے کھڑا ہوا تھا، ہاتھ سیدھا کر لیا کہ بھائی جانور نے بھی ان کو نبی مانا. درخت زمین پھاڑتا ہوا آ جاتا تھا. ایک دفعہ کھا رہے تھے کچھ، آپ کو ران بہت دستی بکرے کی پسند تھی، آگے والا حصہ کی صحابی کے اگر دستی دو تو دیا، آپ نے کھایا، پھر اور دو تو ایک اور کھایا، پھر آپ نے تیسرا مانگا. کہا اللہ کے نبی 2 ہی تھے، وہ آگے تو 2 ہی ہوتے ہیں. کہا تم اگر مجھے دیتے جاتے تو اللہ مجھے دیتا جاتا. تم نے کہہ دیا 2 ہے تو روک دیا اللہ نے، نہیں تو اللہ دیتا جاتا. دنیا اور آخرت کے کمالات لے کر آئے ہیں. ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں رو رہے ہیں؟ ہم کیوں پریشان ہیں؟ ہم کیوں شکوہ کرتے ہیں؟ کیوں دوسرے سے امید کرتے ہیں؟ اسلام سے دوری ساری مسائل پیدا کر رہی ہے. مسائل کا حل اسلام کے قریب آنا ہے، اللہ کے قریب آنا ہے، نبی کے قریب آنا ہے. کیسے آئیں گے؟ پڑھ کے آئیں گے؟ نالج تو بہت ہے گوگل پر، نالج بہت ہے، بلکہ وہ تو مس ڈائریکٹ کر رہے ہیں. ریوائول اسلام، اویکننگ اسلام، آپ اندر جائیں گے کفر میں لے جائیں گے. اسلام لیبل لگا ہوا ہے. بلکہ ایک بزرگ آئے تھے پونا میں، تو وہ علماء کو جمع کر کے انہیں بات، خانقاہی نظام کے بزرگ ہیں وہ، میری پہچان بھیونڈی کے، وہ کہنے لگے کہ خانقاہی نظام میں بھی کچھ ایسے لوگ آ گئے ہیں کہ خانقاہ میں بلاتے ہیں، پھر بعد میں کفر شرک میں لے جاتے ہیں. ہاں، چھتاری تھے، نواب چھتاری جگہ یو پی میں، وہاں کے نواب چھتاری، ابو الحسن ندوی صاحب نے کتاب میں لکھا ہے اپنا کہ یہ چھتاری یہ پرو وائس چانسلر علی گڑھ کے تھے. تو وہ چھتاری ایک جگہ ہے، انگریزوں کی خوشامدی، انگریزوں کے چمچہ گیری کرنا خوشامد. یہ گئے انگلینڈ چھتاری صاحب، تو وہ وہاں پر وہ ملے، وہ جو انگریز ان کے دوست تھے. کہا آپ کو ایسی چیز دکھاتا ہوں جو آپ نے پہلے نہیں دیکھی ہوگی، چلیے میرے ساتھ. تو چھتاری صاحب کو لے کے وہ انگریز دوست لے کے گیا. اب وہ شہر نکل گیا، گاؤں جنگل میں، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بس خاموش رہیے، دیکھتے جائیں گے. پھر وہ جنگل شروع، بہت 2-3-4 گھنٹے کے بعد ایک بلڈنگ آئی، وہاں اترے، چھتاری صاحب بھی اترے، وہ بھی اترے. چلیے اندر گئے، بہت بڑی بلڈنگ تھی. کہیں پہ حفظ ہو رہا ہے، کہیں پہ حدیث پڑھائی جا رہی ہے، کہیں پہ تفسیر وغیرہ پورا دیکھ. اب پوچھتے تھے تو وہ پوچھیے مت. پورا جب باہر آئے تو میں اتنا اچھا جامعہ چل رہا تھا، اسلامک یونیورسٹی، میں جاننا چاہتا تھا اس کے بارے میں. آپ نے پوچھنے نہیں دیا، آپ نے بتایا نہیں. کہہ لگے وہ مسلمان بچے نہیں تھے. وہ انگریز نے کہا کہ وہ مسلمان بچے نہیں تھے، وہ ہمارے بچے تھے، جو کرسچن کے بچے تھے. ہم ان کو اسلامک نالج میں پرفیکٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ جا کر یہ دنیا میں جا کر پھر وہ ساری چیزیں اور ایسا ان کو انتشار کرنا، یہ ان کا کام ہے. ایک کرسچن تھا، مشنری والا، وہ افریقہ میں کیا بعد میں آ کے پلین میں جانے لگ. ایک مسلم بھائی بیٹھے تھے، وہ بھی بیٹھا، بات چیت کہاں سے آ رہے ہیں؟ بولے اس کنٹری سے، افریقہ کے. کیوں آئے تھے؟ کہا وہ مجھے کام دیا گیا تھا مشنری سے کہ ان کو کرسچن بناؤ، مسلمان ہو. کتنے لوگ کرسچن بن گئے؟ کہ ایک بھی مسلمان کرسچن نہیں ہوا. تو مسلم بھائی ہنسنے لگے. کیا فائدہ، اتنے سال سے تھے کوئی کرسچن نہیں بنا. کہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، آپ ہنسو مت. یہ بات ضرور ہے کہ وہ کرسچن نہیں بنے، لیکن میں نے کسی مسلمان کو مسلمان باقی بھی نہیں رکھا ہے، مسلمان نہیں. قیامت کے قریب اتنی خطرناک حدیث کہ صبح کا مسلمان ہوگا، شام کا مسلمان نہیں ہوگا. شام کا مسلمان ہوگا، صبح کا مسلمان نہیں ہوگا. ابھی شکیلی بھائی بتا رہے تھے کہ پونا میں کہ وہ ایک مؤذن 40 سال اذان دیا، 40 سال، اور موت کو کیا کہتا ہے؟
قرآن لے کر آؤ، اور کتاب جب آئی تو کہا تم گوار ہو، اس کتاب سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور جان نکل گئی۔ پورا عالم مرتد بنانے پہ، ڈاکٹر نادی صاحب کہتے ہیں پورا عالم مرتد بنانے پہ لگا ہوا ہے، نام عبداللہ رہنے دو، ارتداد کی طرف کھینچ رہے۔ کتنا ارتداد پھیل رہا ہے، ذہنی ارتداد، جذباتی ارتداد، زبانی ارتداد۔ زبان میں یہاں رکے ہوئے، اب زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں، بس ذہنی ارتداد ہے، لٹریچر کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے ارتداد ہو رہا ہے، اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے، پتہ نہیں چل رہا۔ ایک صاحب کے ٹی وی میں سب آتا ہے پروگرام، تو ان کا بھائی کیوں اتنا سب دیکھتے ہیں؟ کہ نہیں نہیں، اب ایک دن بچی وچی کھڑے، ان کے لڑکے کھڑے ہو گئے، ایسے ہاتھ جوڑ لیا تو ان کو جھٹکا لگا رہے، بولے یہاں تک پہنچ گئے، پتہ نہیں چلے گا۔ اسکول کالج جو ہے نا، بقول ڈاکٹر نادی صاحب، ارتداد کے یہ ارتداد پھیلا رہے ہیں، ذہن سازی، اور انٹلیکچوئل، سو کال انٹلیکچوئل کلاس، اس پر زیادہ محنت ہے ان کی۔ ہاں، اور انٹلیکچوئل اگر تقوی پر آتے ہیں، ایمان اعمال پر، وہ خطرہ ہے ان کو، ان کو تقوی پر مت آنے دو، ان کو ایمانداری پر مت آنے دو، ان کو انسانیت پر مت آنے، ان کو گناہوں میں لے کر آؤ۔ تو وہ سینٹر جو ہیں، سینٹروں پر جو سینٹر مانے جاتے ہیں، اس طرح کیا ہو رہا ہے؟ بہت مشکل ہے۔ مسئلے کا حل اسلام، اسلام ایمانیات میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، معیشت، ہر لائن کے اسلام آئے، اور یہ بغیر محنت کے، صرف پڑھنے سے نہیں آئے گا، نالج آ جائے گا، معلومات سے نہیں ہوگا۔ سب کو معلوم نماز پڑھنا چاہیے، کتنے لوگ پڑھتے ہیں، تو معلومات سے نہیں ہوگا، اس کے لیے پھر مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ چائنا میں ہماری جماعت کی 2016 میں صحابہ کے مزار موجود، یعنی جب کب گئے، ابھی ہم لوگ گئے تو زبان کا مسئلہ، کھانے کا مسئلہ، سب مسائل تھے بہت زیادہ، حلال ملتا نہیں، حلال ملتا نہیں، کبھی کبھی بسکٹ کھا لیا ہم لوگوں نے، کبھی سیب کھا لیا، کبھی انڈے بوائل کھا لیا، کبھی نہیں ملا، پتہ نہیں وہ بسکٹ کے اندر بھی کیا ملا، اس میں بھی کیا ملا، کوئی مقامی ساتھی مل جاتے تو ہو جاتے۔ تو کب صحابہ گئے تھے؟ 35، 40، 50 ہجری میں گئے تھے، ہم تو 1437 میں گئے تھے، 6-7 صحابہ گئے، 3 صحابہ کی مزار ملی، ٹھیک ہے، پیسہ کمانے گئے تھے وہاں پر، تجارت انہوں نے کیا، اس کے ذریعے اسلام پھیلایا ہے۔ تجارت تو ایک بہانہ تھا، ابوالحسن ندوی صاحب کتاب میں لکھا ہے، تجارت کے ذریعے انہوں نے اسلام کو اور اس وقت 10,000 سے زیادہ مساجد ہے، اور کروڑوں مسلمان ہیں وہاں پر، ہاں کروڑوں مسلمان۔ ہم لوگ کو دیکھتے تو ان کی داڑھی گھنی نہیں ہوتی، داڑھی ان کی ہلکی ہوتی، تھوڑے بال ہوتے ہیں، تو ہم کو دیکھتے بھائی کھولتے ہیں، بولے داڑھی چھوٹے تھے، اور بڑا خوش ہوتے تھے، اتنی گھنی داڑھی ان لوگوں کی، ان کو ہم عجیب لگتے تھے، کچھ غیر مسلم دیکھ کے ہنستے بھی تھے، مگر مسلم قریب آ کے وہ چھو کے دیکھتے تھے ریئل ہے کہ نہیں ریئل ہے، وہ تھوڑا سا ان کو عجیب سا لگتا تھا۔ لیکن حمیت ہے، علماء سے ملاقات ہوئی، امام سے ملاقات کی، سب سے ماشاءاللہ اس سپریشن کے ماحول میں بھی جمے ہوئے ہیں۔ بلکہ وہ جو شنجان کا علاقہ ہے، وہاں کے لوگ آئے تھے، جو گھر والے وہ بتا رہے تھے کہ داڑھی کاٹ دیتے ہیں، برقع چھین لیتے ہیں، روزے میں کھلا پلا اتنا، لیکن جمے ہوئے، جمنا پڑے گا، حالات تو آئیں گے، حق اور باطل کا جھگڑا ہے، اندھیرے روشنی کا جھگڑا ہمیشہ رہے گا، حق و باطل، اندھیرا چاہے گا کہ روشنی آئے، یہ جنگ چلتی رہے گی، حق و باطل۔ حق والے کمزور ہوں گے تو باطل غالب آ جائے گا، حق والے مضبوط ہوں گے باطل غالب ہو جائے گا۔ ایک ملک میں صحابہ نے حملہ کیا، غالب اذربائیجان ایک کنٹری حملہ کیا، غالباً اذربائیجان ہے، وہاں کے لوگوں نے امیر کو خط لکھا کہ آپ دعوت نہیں دیتے، جزیہ نہیں مانگتے، ڈائریکٹ حملہ کرتے ہیں، یہ بات بھیج۔ تو وہاں سے انہوں نے قاضی کو بھیجا، امیر نے کہا دیکھو انکوائری کرو کیا معاملہ ہے، تو معلوم ہے کہ صحابہ فوج حملہ کر دیا، انہوں نے دعوت نہیں دی، جزیہ نہیں مانگا، جزیہ نہیں انہیں پر خرچ کرنے کے لیے، کیا یہ رپورٹ بھی کیسا کیا، ڈائریکٹ حملہ کیا، پہلے دعوت دینا ہے، پھر جزیہ، پھر جنگ تو آخری درجے میں ہو کہ بھائی ہٹ جاؤ، تمہیں ہمیں آگے جانا ہے۔ ایک مکان میں 1000 لوگ ہوں، آگ لگے مکان میں، خدا نہ خواستہ خدا، تو 10 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، فائر بریگیڈ کو روکیں گے مت جاؤ، تو فائر بریگیڈ 10 کے لیے رکے گا، 1000 کے لیے ہٹو راستے سے، نہیں تو ہم 1000 کو بچانا ہے۔ تو جنگ تو آخری درجے میں، آخری درجے میں، تو کہا کہ ملک خالی کر دو 3-4 دن میں، پوری فوج نکل گئی، وہاں کے لوگوں کا یہی لوگ حکومت کریں گے، اتنے اچھے لوگ، ملک قبضہ کر کے چھوڑ دیا، خالی کر دیا، کوئی ظلم نہیں کیا، کچھ نہیں، بلاؤ ان کو، یہی حکومت کرے گی۔ اچھے لوگوں کی شارٹیج ہے، ایماندار لوگوں کی شارٹیج ہے، ہاں تقوی والوں کی شارٹیج ہے، دوسروں کا بھلا چاہنے والوں کی شارٹیج ہے۔ اللہ اللہ کے نبی اس شارٹیج کو کم کرتے ہیں۔ افریقہ ہم گئے تھے ابھی، ایتھوپیا میں، صحابہ کرام کی مزاریں
جو بادشاہ نجاشی بادشاہ کا جو واقعہ آتا ہے اس کی بھی وہیں دفن ہے اور صحابہ بھی دفن ہے. وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ پہلے یہاں سے قبروں سے روشنی نکل کے آسمانوں کو جاتی ہم نے دیکھی. میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. سب کرنا ہے، منع تھوڑی ہے بادشاہ بنو، انجینئر بنو، پروفیسر بنو، لائر. اسلام کا منع کرتا ہے؟ کہیں اسلام منع کہ یہ مت بنو. اچھے بادشاہ بنو، اچھے آفیسر بنو، اچھے شوہر بنو، اچھے دکان. یہ بتایا ہے. سب بنتے، یہ نہیں بنتے. ان صلاتی و نسکی و میری نماز، میری روزہ، میری زندگی، میری موت سب میری اللہ کو. اس پر ہم آ جائیں گے تو پھر دیکھیے پھر کیا بلندی ملے گی. جو صحابہ کو دی، ان کے بعد والوں کو بھی دی، ان کے دے گا اللہ تعالیٰ. وہ زمانی قید تھوڑی ہے. قیامت تک جب بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اور یہ تھوڑے لوگ کام نہیں ہے، ایک مجموعہ چاہیے. شعبوں والا دین. ایک تو ہوتا ہے کہ عبادت، شعبوں کو چھوڑنا، کہ شعبوں چھوڑنا نہیں ہے، جس شعبے میں ہے وہیں اسلام رکھ دینا. تو لوگ انشاءاللہ کھینچتے ہوئے چلے آئیں گے. لوگ پوچھیں گے کیا کر رہے ہیں. ایک جماعت انگلینڈ میں کہیں گارڈن وغیرہ میں نماز پڑھ رہے تھے. نماز پڑھنے کے بعد کیا کر رہے تھے؟ ہم نماز پڑھ رہے تھے. اچھا نماز عبادت ہے، نماز پڑھ رہے تھے، اسلام کا رکن ہے. اچھا. تو کہنے لگا کہ آپ جو کر رہے تھے اس کو دیکھ کے مجھے بہت سکون مل رہا ہے. تو آپ کو کتنا سکون مل رہا ہوگا جو کر رہے ہیں آپ؟ ہمیں دیکھنے میں سکون مل رہا ہے. ایک اور جماعت تھی تو وہ اپنی نماز پڑھی تو وہاں کچھ لڑکیاں کھڑی تھیں. انگلینڈ کی شاید واقعہ ہے. لڑکیاں کھڑی تھیں، وہ اس میں لڑکیاں آئیں. واٹ آر ڈوئنگ؟ کہا ہم عبادت کر رہے ہیں، پرے کر رہے ہیں. کہا آج سنڈے تو نہیں ہے؟ تو سنڈے میں عبادت کرتے ہیں. کہ ہم سنڈے میں نہیں، ہم روز عبادت کرتے ہیں. کتنے ٹائم کرتے ہیں؟ 5 ٹائم تو بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں آپ. کہ نہیں 5 ٹائم زیادہ نہیں ہے، 5 ٹائم کھاتے ہیں، 5 عبادت کرتے ہیں. صبح کا ناشتہ ہے، دوپہر میں کھانا ہے، شام کو چائے ہے، رات. تو 5 ٹائم سجدہ کرتے ہیں، 5 ٹائم کھاتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اور باتیں پوچھی، بس ہاتھ بڑھایا، شیک ہینڈ کرنا. کیوں؟ کم ہاتھ آپ سے ہاتھ مسافر ملا نہیں سکتے. کیوں؟ کہ یہ ہاتھ جو ہے یعنی آپ کسی اور کی امانت ہے. آپ کسی اور کی امانت ہیں. وہ روتے روتے گر پڑی کہ کاش یورپ کے مرد بھی آپ جیسے ہو جاتے. تم عورت ماں کا تصور ختم، بہن کا تصور ختم، ایک ہی تصور باقی. ایک عورتیں تو زیادہ پریشانی. عورت میں ایک راستہ ہے دین کی محنت کا، دین کی محنت، تبلیغ کا، دعوت کا. وذکر فإن ذکر تنفع، سمجھانے کا، بتانے کا، خوشامد سے، نرمی سے، حکمت سے، موقع مل دیکھ کے کسی نہ کسی بات. جیسے بچہ ضد کرتا ہے اب دودھ پلانا ہے تو کسی طرح دودھ اس کو پلانا ہے، کسی طرح یہ بات لوگوں تک پہنچ جائے. ھذا بلاغ للناس، سارے انسانوں کا میسج ہے. اللہ کے نبی نے کہا فی ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ. وہ نہیں، یہ میرا راستہ ہے. یہ یعنی قریب، آسان. ہم نہیں کرتے. اللہ نے بھی ذمہ داری دی، تم بہتر امت ہو، یہ کام کرو. نبی نے بھی ذمہ داری دی، یہ نہیں کرتے ہو. ہماری نماز، ہمارا دین، ہم تو ہمارے گھر کے اندر ساری کیا ضرورت ہے. لیکن باہر اگر ماحول فتنے والا ہے تو آپ گھر بچے گا نہیں. آپ نے کوڑا نکال کے پھینک دیا، اڑ کے آ جائے گا، بہت دور پھینکنا پڑے گا. اپنے گھر کی دینداری کو بچانے کے لیے ماحول کی بے دینی کو دور کرنے میں محنت کرنی پڑے گی. اگر وہ نہیں کریں گے تو آپ کا خطرے میں. تبلیغ وہ کام ہے. اللہ نے 100 سال مولیلا سے مطلب پوچھا گیا، مجھے اللہ نے مجھے تبلیغ کو سمجھایا تو 100 حصے کرے، ایک میں سمجھاؤں، ایک سمجھاؤں. ایک جو میں نے سمجھایا اس میں تم 100 کرے، ایک سمجھے ہو تم. لیکن طاقتور کام ہے. کروڑوں 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 لوگ جو ہے ان کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے. اور ریولوشن ہوتا ہے نا، پولیٹیکل ریولوشن، سوشل ریولوشن، اکنامک ریولوشن. سب سے بڑا ریولوشن ہے دل کا پلٹنا. دل بدل گیا، بہت بڑا ریولوشن ہے. سائلنٹ ریولوشن. تبلیغ سائلنٹ ریولوشن ہے. خاموشی سے. دیوار کے بننے کا شور نہیں ہوتا، دیوار کے گرنے کا. دیوار بن رہی کوئی شور ہوتا ہے، لیکن گرے گی تو شور ہوگا. درخت ہے، درخت بڑھ رہا ہے، کوئی شور ہوتا ہے، کوئی آواز کرتا ہے میں اتنا بڑھ گیا، پھول نکل گئے. لیکن جب درخت کو آپ کاٹیں گے، گرے گا تو شور ہوگا. تعمیری کام میں شور نہیں ہوتا ہے، خاموشی سے کام چل رہا ہے. حالات دنیا کے اللہ خاموشی پلٹ رہا ہے. کرنے والے اللہ ہے. اللہ نے، اللہ کا نظام ہے، وہ چلتا رہے. ہم استعمال ہو جائیں تاکہ ہماری دنیا بھی بنے
دنیا پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں اور ہماری آخرت بھی بنے، دونوں جگہ، دونوں میدانوں میں، یہی نہیں صرف یہاں ہوا، دونوں جگہ ربنا آتنا فی الدنیا، دونوں جگہ، یہاں بھی وہاں بھی، اللہ دونوں جگہ، ہاں یہاں بھی ملے گا، یہاں بھی حیات طیبہ دے دیں گے، چین سکون عافیت عزت برکتیں، اور آخر ساری منزل آسان ہو جائے گی۔ اپنے شعبوں میں رہتے ہوئے، اپنے کاروبار میں رہتے ہوئے اللہ کا دین زندہ ہو، اللہ کا دین مٹنے نہ پائے۔ یہ ایک نمبر پر، جب یہ فکر ایک نمبر پر ہوگی، اللہ کا دین زندہ ہو، باقی فکریں نیچے ہوں گی، اللہ سارے مسائل کو حل ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے دین کی فکر کریں گے تو بھوکے مریں گے۔ صحابہ تو ختم ہو گئے، لیکن اللہ نے کیا انعام نہیں کیا ان کا، کہا راضی، دنیا میں کہا جنت، ہمیں تو آخرت پتہ چلے گا۔ ایک صحابی خنجر لگا، خنجر، تو کیا کہہ رہے ہیں، ہائے میں مر گیا نہیں، رب کعبہ قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کہ اس نے کیا کہا کہ یہ آخرت کی کامیابی، کلمہ پڑھ لیا۔ ایک صحابہ گیا افریقہ میں، گھوڑے کو سمندر میں ڈالا، کہا کہ اس کے آگے کوئی دنیا ہوتی تو میں وہاں جاتا، مجھے پتہ نہیں ہے، ہائے افسوس اسفا، ہائے افسوس اسفا، عربی میں شاید اسفا کہتے ہیں افسوس کو، ہائے افسوس، اس شہر کا نام ہی ہائے افسوس رکھ دیا۔ صلاحیت ہے، ہر مسلمان میں صلاحیت ہے، کرنے کی ضرورت ہے، کریں گے انشاءاللہ، اس کی فکر کریں، اس کی کوشش، اپنی ترتیب بنائیں اور کہ ماڈل بنے۔ لوگ دیکھیں یہ ہیں، یہ آفیسر ہے، ٹائم پر آتے ہیں، برابر کام کرتے ہیں، جسٹس کرتے ہیں، تو لوگ دیکھ کے فالو کریں گے کہ اسلام سکھاتا، ہاں اسلام سکھاتا ہے، یہ ہم ماڈل ہو جائیں گے، اور ڈائریکٹ انڈائریکٹ لوگ متاثر ہوں گے، لوگ دیکھ کے ارے واقعی یہ تو بہت ٹائم پہ آتے ہیں، پنکچوئل آدمی ہیں، اور جسٹس کرتے ہیں، کرپشن نہیں کرتے، رشوت نہیں لیتے ہیں، نرم بات کرتے ہیں، خامخواہ ڈانٹ ٹپٹ نہیں کرتے۔ یہ خوبیاں آئیں گی، یہ خوبیاں کہاں سے آتی ہیں؟ اللہ کے نبی نے سکھایا۔ لوگ آئیں گے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ دعوت ہوگی، تو ہمارے یہ کام ہے، اسلام کو کام بنائے، سارے مسائل سے اللہ نکال دے گا، سارے نمک سے لے کر آخرت تک سارے مسائل کا حل ہے اس کے اندر۔ کام کریں گے، دین زندہ ہوگا اپنی ذات میں اور سارے انسانوں میں، اللہ کے فیصلے آتے چلے جائیں گے، برکتیں سب ہوتے، جتنا پھیلے گا اتنا آتا چلے گا، اور اللہ کو غالب تو کرنا ہی ہے، دین کو اللہ غالب کر کے رہیں گے۔ مانے کوئی نہ، عزت سے آئیں گے، عزت سے لائے گا، حالات ڈال کے لائے گا، لوگوں کو آنا تو ہے، اللہ کے نبی کے دین کو غالب تو ہونا ہی ہے، کب ہوگا؟ اللہ کو بنا، ہم استعمال ہو گئے اس دین کے غلبے میں کسی درجے میں تو ہمارا بن جائے گا۔ اس کے لیے وقت نکالنا، جان کو فارغ کرنا، مال کو فارغ، صلاحیت جو دی اللہ نے اپنے دین کے لیے دی ہے، لکڑی لوہے پتھر پر ضرورت کے اعتبار سے تو لگانا ہے، لیکن اصل تو دین کے لیے دی ہے کہ یہ صلاحیت، یہ کیپیسٹی، یہ نالج، یہ ہماری ساری چیزیں اللہ کے دین کے زندہ کرنے پر، دین کے احیاء پر لگ جائے، اس کے لیے دی ہے۔ اور آپ ماشاءاللہ انٹلیکچوئل کلاس کو لوگ فالو کرتے ہیں، ڈاکٹر ہے تو مریض فالو کرے گا، ڈاکٹر صاحب نے علاج کیا اور کہا دیکھو بھائی دوا تو دے رہا ہوں، شفا اللہ کے ہاتھ میں، مریض پر اثر پڑے گا ڈاکٹر کا، پروفیسر کا اثر پڑے گا بچوں پر، پروفیسر نماز پڑھتے جماعت میں جاتے اثر پڑے گا۔ تو یہ جو کریم انٹیلیجنسیا، یہ سوسائٹی، یہ جو لیول جس میں اللہ نے ہم کو آپ کسی درجے میں رکھا ہے، نیچے والے انڈائریکٹ اس کا اثر ہے، فالو کریں۔ تو ہماری ذمہ داری زیادہ ہے، ہم سے زیادہ پوچھ ہوگی کہ تمہیں تو ہم نے زیادہ ریسورسز، نالج اور سب دیا تھا، وہ تو بیچارہ کچھ جانتا نہیں، تم نے کیوں نہیں کیا؟ کیا جواب کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ اس کے لیے ترتیب تو یہ ہے، ترتیب تو یہ ہے، زندگی میں 4 مہینے کوئی کورس کریں تو 4 مہینے میں کورس ہوتا ہے کیا؟ 4 مہینے زندگی، پھر سال میں چلہ، مہینے کے 3 دن، مقامی کام 5 کام، یہ پورا شیڈیول ہے۔ اس میں جتنا ہم اپنے کو فٹ کر سکتے ہیں، جتنا بھی ہم جتنا کریں، یہ کوئی پکڑ دھکڑ کام نہیں ہے، آپ ڈانٹ ڈپٹ کے پکڑ دھکڑ کے لائیں گے پھر بھاگ جائے گا وہ، یہ خود آئے گا اپنے دل سے تو ٹکے گا۔ تو تبلیغ میں ترغیب ہے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے، ان کو ترغیب دے کے موٹیویٹ کرنا ہے تاکہ اس پر آ جائے، موٹیویشن ہے، شروع سے آخر تک موٹیویشن ہے۔ اس کے لیے بھائی ارادہ کریں انشاءاللہ، اپنی آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے اور پوری انسانیت سے، مسلمان نہیں پوری انسانیت جہنم سے بچانے کے لیے میں انشاءاللہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکلوں گا۔ ارادہ تو کریں انشاءاللہ۔